अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, पाकिस्तान में भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमती पॉलिसी के तहत अशरों से जारी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। लेकिन पिछले चंद माह में भारत पूरी दुनिया के सामने जिस अंदाज में एक्सपोज हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से भी ठोस शवाहिद दुनिया के सामने रखे गए, चाहे डिसइंफो लैब का मामला हो या फिर बलोचिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव की सूरत में जिस अंदाज में भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, और पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक कामयाब हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया अब इस चीज का एतराफ भी कर रही है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि भारत आखिर क्यों खित्ते के अमन को तबाह करने पर तुला हुआ है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तो की जा रही हैं, मजीद पाकिस्तान को क्या करना होगा और क्या वक्त आ गया है कि आलमी दुनिया ना सिर्फ बयानात बल्कि अमली तौर पर भी भारत को ऐसी घिनौनी साजिशों से रोके। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात जो करीब आते जा रहे हैं, सियासी मौसम भी तब्दील हो रहा है, बहुत सारे मामलात हैं सेनेट इंतखाबात को लेकर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो इस केस के हवाले से समातें हो रही हैं। आज भी सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से समात हुई, इस पर भी बात करेंगे। अब जाहिर है अब इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या राय देगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ हुक्मरान जमात पीटीआई में टिकटों की तकसीम के हवाले से भी इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। हम देख रहे थे कि फैसल वाडा के नाम पर भी काफ़ी एतराज़ात उठाए गए थे, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का सामना रहा पीटीआई को, लेकिन आज ये हतमी तौर पर फैसला किया गया है कि फैसल वाडा को टिकट दिया जाएगा। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई में जो तकसीम है वो मेरिट पर हो रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से कागज़ात नामज़दगी भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किए गए हैं। अब आगे सूरत हाल इसको लेकर क्या बनेगी, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी दिफा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। आप सीनियर तर्जियाकार भी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सीनियर एनालिस्ट एहतशाम उल हक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और एनालिस्ट अदील वड़ाइच साहब भी स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले नईम खालिद लोधी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। भारत क्या कुछ करता रहा है, क्या कुछ कर रहा है, भारत का मकरू चेहरा हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो रहा है। पाकिस्तान ने जिस अंदाज में भारत को एक्सपोज किया, आप समझते हैं कि मजीद भी कोशिशें करने की ज़रूरत है कि भारत का जो मकरू अज़ाइम हैं वो सामने लाए जाए? जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो तो दुनिया को बहुत पहले से मालूम था। अगर आपको याद हो, इवन अमेरिका की वजीर खारजा जब अपने सेनेट के सामने बयान दे रही थी तो उन्होंने भी बताया कि जी भारत किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या काम कर रहा है। तो सबको पता है। जो अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की शहादतों के सदके में है कि भारत बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। 15 साल से जो काम उसने किया हुआ था, जो अभी डिसइंफो लैब के वजह से सामने आया, बिल्कुल, तो वो तो कुदरत की तरफ से एक मदद आई है आपकी। जो गोस्वामी का वो पता चला, लीक हुआ, वो भी आपको पता है। और लेकिन इस वक्त दुनिया की तवज्जो हो गई है भारत की तरफ, और वो बात अमेरिका से भी आ रही है, यूके से भी आ रही है, यूरोपियन यूनियन से भी आ रही है, जहां तक वो जो ह्यूमन राइट्स के कर रहे हैं तलावर्दियां। बिल्कुल। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद अगर हम ये समझें कि दुनिया हमारे मसाइल आके हल करेगी सिर्फ इसलिए कि भारत में ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसा तो होने का नहीं है। एक आपके लिए मैदान बन गया है, आपके लिए अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है। अब आप खेलें या ना खेलें तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ये समझें कि खेले बगैर गोल हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। दूसरी टीमें बाहर से आके गोल नहीं करेंगी आपकी जगह। आपके हालात आपके मुआफिक हैं, आपके हक में हैं। बहुत अच्छा काम किया है फॉरेन ऑफिस ने, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेसी से अगर काम होता तो क्या ही बात। तो फिर क्या समझते हैं आप जनरल साहब, क्या करना होगा अमली तौर पर? जी, तो देखिए, एक तो हमें लॉ फेयर में और ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि जितनी हमें मालूमात मिली हैं इनको लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस बनाकर हमें मुख्तलिफ उन पे अदारों के पास जाना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ह्यूमन राइट्स की वो है, और बाकी जितने P5 के ममालिक हैं उनको जाके, जैसे एक फोल्डर हमने दिया है
اور فولڈر ہم دیں. اب تو ہمارے پاس کافی زیادہ مواد آ گیا ہے, بلکہ اب تو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اسپیشل ٹیم لگانی پڑے گی جو تمام چیزوں کو ان تک پہنچائے. دوسرا پولیٹیکل ارتعاش کوئی پیدا کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے تو پولیٹیکل ایک کو کیا ہے نا, 370 ختم کیا, 35A ختم کیا, پھر وہ سٹیزن ایکٹ اور کیا کچھ, ابھی وہاں پر وہ آبادی میں کے تناسب میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, تو وہ بڑے بڑے پولیٹیکل سٹیپس لے رہے ہیں. صحیح, پولیٹیکلی ہم خاموش ہیں. ہم جو معاہدہ ہے اس کی بات ہم کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں. صحیح, ہم وہاں پر کہہ سکتے ہیں جی ہم آپ کیونکہ نہیں کروا رہے استصواب رائے, لہذا ہم یہاں پر ریفرینڈم کرواتے ہیں, یا ہم باہر ایک حکومت کا بہت سارے کام, اور ملیٹریلی بھی ہم کر سکتے ہیں. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ دنیا تو معترف ہے, اب جس طریقے سے US ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے کہ انڈیا ٹیرر فائننسنگ کا مرکز بن چکا ہے, پھر پاکستان نے جو ڈوزیئر بھیجے سلامتی کونسل نے ان کی تائید بھی کی, لیکن جس طریقے سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کافی نہیں ہے کہ دنیا معترف ہے, بلکہ عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں بائی ڈیفالٹ ملی ہیں, کوئی بائی ڈیزائن ہمیں کرنے کی بھی ضرورت ہے. مثلا اب یہ دیکھیں نا, یہ بڑے واضح طور پہ بات سمجھنی چاہیے, میرا خیال ہے جنرل صاحب زیادہ اس پہ بہتر کامنٹ کریں گے, کہ 9/11 کا ہونا جو ہے نا, یہ اتنا بڑا ہندوستان کی فیور میں گیا تھا کہ ایک بدماش جو ہے نا وہ شریف ہو گیا تھا, اور جو شریف تھے کشمیری وہ بدماش بن گئے تھے. ٹھیک ہے نا, بالکل ڈائنامکس ہی انٹرنیشنل پالیٹکس میں دہشت گردی کی بدل گئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 5 سال پہلے جس طرح بھی بات ہوئی, برہان وانی جو ایک شہید ہوا, اس کی شہادت کے بعد چیزیں تیزی کے ساتھ بدلی. اور پھر تو لیٹسٹ اب تو جس طریقے سے آپ دیکھ لیں انفو لیب, اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ دیکھیں, گارڈین اور انٹرنیشنل میڈیا نے جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے. دیکھیں پاکستان تو چیختا رہا, چلاتا رہا, پاکستان کی آواز جو کہتے ہیں کنسرنڈ انٹرنیشنل کوارٹر میں جس طرح جانی چاہیے تھی نہیں گئی. ابھی آپ دیکھ لیں جب سے 2001 سے دہشت گردی کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اب 95,000 کے قریب جو ہے نا وہ کہتے ہیں دہشت گردی کے پاکستان پہ حملے ہوئے. اس کے بعد 85,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے, $120 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. لیکن اچھی بات جو ہوئی ہے وہ لیٹسٹ پچھلے چند ماہ میں سامنے آئی ہے, وہ ہندوستان کے 87 ٹریننگ کیمپس, جس میں 66 ہندوستان میں, افغانستان میں, اور 21 کے قریب جو ہے نا وہ افغانستان میں اور 21 کے قریب ہندوستان میں پائے گئے ہیں. اس پہ دنیا نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اچھی بات یہ ہے کہ ابھی اس کو زیادہ کیسے ہم کیش کروا سکتے ہیں. جنرل صاحب کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی وہ کہا جاتا ہے فارن آفس کو جتنا وائبرنٹ ہونا چاہیے, جتنا اس حوالے سے ہمارے انٹرنیشنل کیپٹل جتنے دنیا میں ہیں, وہاں پہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو کیسے بہتر طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں, اور یہ میکسیمم جس طرح ایکسپوز کریں گے ہندوستان کو وہ اپنی جگہ. لیکن آپ دیکھیں ایک یہ صورتحال ہے, دوسری طرف ہندوستان اندر سے ایکسپوز ہو رہا ہے. اب جو 11 انسرجنسیز چل رہی ہیں وہاں پہ, دیکھ لیں وہاں پہ ماؤسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح لڑ رہے ہیں. تامل آپ لوگ دیکھ لیں, آسام میں آپ دیکھ لیں, سکھوں کی تحریک ہے, سکھ ملیٹنٹ ہے, تو وہ ایک ان کو علیحدہ ایک مصیبت بنا. پچھلے 3 ہفتوں سے جس طریقے سے زرعی مسئلہ ان کا جو ہے خراب ہوا ہے, جس طریقے سے سکھ وہاں بیٹھے ہوئے دہلی میں آ کے, وہ صورت اس سے بھی انٹرنیشنل ان کی اوپینین اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اندرونی خلفشار سے بیسیکلی توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے. عدیل میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کو کیا لگتا ہے اب تک جو پاکستان کی کوششیں رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. خارجہ سطح پر اب تک بھارت کو لے کر پاکستان کی کاوشیں کیا رہی ہیں, اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی حد تک کامیاب ہوا ہے پاکستان؟ جی کچھ تو پاکستان کی اپنی کاوشیں ہیں, اور پاکستان نے ڈوزیر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے, دنیا کے تمام بڑے جو فورمز ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں نے سوال بھی کیا جو حالیہ بریفنگ ہوئی ہے دفتر خارجہ میں, اس میں میں نے پوچھا کہ جی جو UNSC میں انیشلی یہ ٹیک اپ ہوا معاملہ اور اس کے بعد اچانک خاموشی ہو گئی ہے, اس میں جو پہلا اجلاس ہوا اس میں بھارت نے اپنی لابنگ کے باوجود بھی, اگر اس میں 15 میں سے ایک رکن ملک بھی اس کو اپوز کر دیتا, اس پر اعتراض اٹھا دیتا, تو یہ معاملہ دب جاتا اور بھارت اس پر بڑا اپنی جو جیت کا جو ہے اعلان کرتا. لیکن یہ پاکستان کے جو ثبوت ہیں, ناقابل تردید ثبوت ہیں, ان پہ دنیا کا کوئی ملک بھارت کی لابنگ کے باوجود اس کو جھوٹا نہیں قرار دے سکا, اسے مسترد نہیں کر سکا. یہی وجہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ دبا نہیں ہے, یہ معاملہ آگے چلتا نظر آ رہا ہے. یہ تو پاکستان نے اپنی ایفرٹ بھی کی. اس سے پہلے کلبوشن کی صورت میں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد پھر ہم ڈوزیئر کا معاملہ آ گیا, اب EU ڈسانفو لیب آ گیا. EU ڈسانفو لیب میں بھی دیکھیں آپ کہ جو یورپی یونین کی کمیٹی ہے جو جمہوریتوں میں
मुदाखलत से मुतलिक वहाँ की कमेटी है, उसने ये मामला टेक अप कर लिया। वहाँ पर EU डिसइंफो लैब के जो MD हैं, CEO हैं, उनको वहाँ बुलाया गया, वहाँ उन्हें सुना गया, उनकी ब्रीफिंग ली गई। तो दुनिया जो है, दुनिया अब वो जो पाकिस्तान जो बरसों से कहता आ रहा था, अब दुनिया वो सबूतों के साथ देख रही है। बहरहाल जिस तरह लोधी साहब ने भी कहा कि इस मामले को पॉलिटिकली भी आगे लेके जाने की जरूरत है। अब ये सिर्फ सफारतकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता, हमारे जो इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं इनको भी किरदार अदा करना चाहिए, जो हमारी अंदरूनी सियासी मामलात से निकलकर जो खासतौर पे जो पार्लिमानी फोरम्स हैं, बाहर की जो पार्लियामेंट्स हैं, उनको एंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान ने वहां की जो पार्लियामेंट है यूरोपीय यूनियन की, उसको एक खत लिखा, बड़ा अच्छा इकदाम किया और कहा कि आपके जो इस फोरम को भारत ने किस तरह नेगेटिवली इस्तेमाल किया है। तो अब ये मामला वहां की यूरोपीय जो पार्लियामेंट है वहां पर जेरे बहस आ रहा है कि किस तरह, अच्छा वहां के जो लोग जो मर चुके हैं उनके नाम इस्तेमाल करता रहा, जिन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं की, उन पार्लियामेंटेरियंस के नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा। लेकिन ये है बहरहाल इसमें ये कहा जरूर अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि जिस हद तक जिस तरह माजी में हम इस अंदाज में चीजों को पेश नहीं कर पाते थे, अब उस अंदाज में पाकिस्तान उस कंपैरेटिवली बेहतर अंदाज में चीजों को लेकर आगे चल रहा है, बेहतर अंदाज में लेकर आगे चल रहा है। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि भारत के अपने जो अंदरूनी खलफशार हैं, जिस तरीके से सिखों की एक मूवमेंट चल रही है, किसानों का एहतजाज है, बहुत सारे दीगर इशूज भी हैं, अब समझते हैं कि इनसे तवज्जो हटाने के लिए भी भारत इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो आए दिन, जिस तरह से कभी कंट्रोल लाइन पर जो है वो फायरिंग कर देता है, दूसरे बहुत सारे मामला, तो ये भी एक वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, एक मेन वजह हो सकती है, क्योंकि जब भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएं तो आप उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपके इंटरनल थोड़ी सी यकजहती बनने का इम्कान पैदा हो जाता है, और दूसरा जो बाहर के ममालिक हैं उनकी तवज्जो फिर उस तरफ चली जाती है, बजाय इसके कि वो ये देखें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन भारत यके बाद दीगरे इतनी गलतियां कर रहा है, और जैसे कहते हैं इंग्लिश का मुहावरा है कि जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसको टोकने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस बात पर ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अंदरूनी तौर पे वो क्या हो रहा है। हमें परेशानी कश्मीर की है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उनके बस से बाहर है कश्मीरियों के कि वो उसकी मदाफत करें, क्योंकि आपको पता बहुत बड़ी फौज वहां पे लगा रखी है। अलबत्ता जो ये अकलीतें हैं भारत के अंदर, उनकी हमें मॉरल सपोर्ट पूरी करनी चाहिए। अगर वो कोई वफूद अपने बाहर भेजें, अपनी उनकी हमें मदद करनी चाहिए कि लोगों को जाके बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो भारत का अंदरूनी मामला एक लिहाज से है, लेकिन हम चूंकि उससे अफेक्ट होते हैं, जैसे आपने कहा कि तो जो हटाने के लिए वो हमारी तरफ कर सकता है रुख या कोई इस किस्म का काम, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट करें और हम उनकी मॉरल सपोर्ट करें, इखलाकी सपोर्ट करें, और वो मेरा ख्याल हमें करनी चाहिए। लेकिन जो गलतियां वो कर रहा है, तो हमें भारत को बताने की जरूरत नहीं है कि ये गलती आप क्यों कर रहे हैं। एक बात हमें जरूर करनी चाहिए कि जो सिविल सोसाइटी है भारत की, जो कि हुकूमत के इन सारे इकदामात को उनकी मुखालफत भी करती है, उनको एंगेज करना चाहिए, और हमें ताकि उनको हम बताएं कि अब आप खुद देख लीजिए कि ज्यादती किस तरफ से हो रही है पाकिस्तान के साथ और आप लोगों के अपनी अकलीतों के साथ। उससे मेरा ख्याल है कि कम से कम कुछ थोड़े से बेहतरी के इम्कान पैदा हो सकते हैं। जी एहतशाम, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जनरल साहब ने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट कश्मीरियों को जो हमारी तरफ से जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो ज़रूर मिलनी चाहिए। और माजी में माज़र के साथ मुशर्रफ साहब का बीच में पीरियड आया, उसमें भी, और नवाज साहब के ज़माने में भी ये हुआ कि माज़त खान लहजा अख्तियार किया। इवन यूनाइटेड नेशन में भी जाके आपने देखा कश्मीर का नाम नहीं लिया गया। फिर जिस तरीके से रूस उफ़े में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे कश्मीर, नवाज शरीफ साहब गए थे, कश्मीर का नाम ही वहाँ से रेजोल्यूशन में से फाइनली निकलवा दिया गया था। अब बात है कि कंसिस्टेंटली हमें एक ये करना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो अच्छी लग रही है ना सोनिया, वो देखें कि अब हिंदुस्तान के हवाले से दुनिया जो रवैया अख्तियार कर रही, मतलब FATF लेटेस्ट आप देख लें, उनकी जो चंद दिन पहले रिपोर्ट आई है, उसमें जनरल साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहाया है, दहशतगर्दी के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। सिवाय हिंदुस्तान के सब ने कहा पाकिस्तान ने जो इक़दामात लिए हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत बड़े ठीक लिए हैं। दूसरी चीज़ आप देखने के आपको पिछले चंद हफ्तों की बात है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल कि 3 कमेटियों का हिंदुस्तान मेंबर बनना चाह रहा था, एक वेपन कमेटी और एक अफगानिस्तान के मुतालिक, वो तीनों उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदुस्तान को जितना बैकफुट पे जाना पड़ रहा है ना, वो झुंझुलाहट जो मोदी और उसके
اجیت دووت جیسے لوگ ہیں ان کے پہ ہے وہ کہ یہ ہماری بدماشی کو مان نہیں رہا, ہماری سپرائٹری کو مان نہیں رہا. اب جب جوتے ہندوستان سے بھی 62 میں لگے تھے, ابھی حالیہ طور پہ بھی لگے انہیں, اور پھر ہمارے ساتھ جو انہوں نے پنگا لینے کی کوشش کی تو وہ کیا ہوا ان کو بھی سمجھ آ گئی. میرا خیال ہے ایک تو کنسسٹنٹلی ہمیں لیکن نا یہ اچھی بات ہے کہ دنیا آج محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کسی طرح بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتا, جو جس کو کہتے ہیں اول تو دہشت گردی نہیں ہے. اب ماننے والی بات ہے, دنیا سمجھ رہی ہے کہ جی وہاں پہ جینون ایک موومنٹ چل رہی ہے حقوق کے لیے. اور ہمارا اب تو دیکھ لیں باہر کے میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اب کوئی یہ انٹرنل سارا معاملہ انڈیجنس موومنٹ ہے, وہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے ہر سطح پہ تاکہ ہندوستان ایکسپوز ہو اور ہمارے نقطہ نظر کو بہتر سمجھا جائے. بالکل احتشام صاحب ہم دیکھ رہے ہیں. عدیل کوئکلی اس پر کامنٹ کیجئے گا, جس طرح سے ابھی بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو تنہا کرنے کی کوششیں کرتا رہے, کر بھی رہا ہے ہندوستان, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خود ہی اپنے کھودے گھڑوں میں گر رہا ہے؟ دیکھیں جی 45 ملک اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, امن مشقیں ہو رہی ہیں ایک چھتری تلے, اور وہ ملک بھی پاکستان کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ اکٹھے ایک چھتری تلے پاکستان کی کال پہ آ گئے ہیں, امن مشقیں ہو رہی ہیں. تو وہ ہمارا ہمسایہ جو ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا وہ اس ٹائم دیکھ تو رہا ہوگا کہ پاکستان کے پانیوں میں 45 ملک یہ جو مشقیں کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی, یہ صرف ایک ملٹری ایکسرسائز نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی سفارتی ایکسرسائز بھی ہے. تو اس میں یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا پاکستان کی آواز سن رہی ہے, پاکستان کا موقف مان رہی ہے, تسلیم کر رہی ہے. تو یہ یقیناً بھارت کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے. اور ایک چیز اور ہے, جس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آئی ہے, زمبابوے کا ٹور کامیاب ہوا وہ ہو کے گئے, ساؤتھ افریقہ کا ٹرپ دیکھ لیں ابھی بھی یہیں ہے, اور کس طریقے سے ساری دنیا, اور پھر دیکھیں انگلش ٹیم پاکستان میں اب آئے گی. تو یہ ہندوستان کی کوشش رہی کہ پاکستان کو تنہا کرے, الحمدللہ وہ خود تنہا ہو رہا ہے, پاکستان نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آدھا منٹ ہو, جی جنرل صاحب, جی اگر آدھا منٹ ہو تو امن ایکسرسائز کے بارے میں دو باتیں اور کہنا چاہوں گا. جی ایک تو یہ کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی نیوی کتنی پروفیشنل نیوی ہے, کہ اگر وہ 45 نیوی کی ایکسرسائز کروا سکتی ہے تو ایک بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ جو کیپیسٹی ہے, ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی جس کو کہتے ہیں, جب آپ کے علاقے میں اتنے لوگ آتے ہیں, اتنے ملک آتے ہیں, تو آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹو پاور بھی چاہیے ہوتی ہے ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے, وہ بھی ہے. تو آپ کے پروفیشنلزم کو دنیا نے مانا, آپ کی کیپیسٹی کو دنیا نے مانا, اور جیسے بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سب آگے, تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی پذیرائی ہوئی, کتنی عزت میں اضافہ ہوا پاکستان. اور بالکل جنرل صاحب, پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے والا بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی تنہائی کا سامنا ہے. اس پر مزید بھی ناظرین بات کریں گے. بہرحال ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ذرا فیٹو کا جو معاملہ ہے, اس کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کافی اطمینان بخش ہے. ہم نے دیکھا کہ تمام جو ممبرز ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے سوائے بھارت کے. اب ظاہر اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے 22 سے 24 فروری کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے موقف کی تائید ہوگی, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکے گا؟ بہت شکریہ. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیٹو کی جو نوعیت ہے اس کو ہم سمجھیں. بظاہر جتنے بھی انہوں نے ہم سے مطالبے کیے ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور ہمارے اپنے فائدے میں ہیں, اور ہم نے زیادہ تر پر عمل بھی کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ انہی چیزوں میں ملوث ہیں, ان کو فیٹو نے کچھ نہیں کہا. اور جہاں پر یہ لانڈرنگ کی جب بات ہوتی ہے, جہاں پر منی لانڈرنگ ہو کے جاتی ہے ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, اور جہاں سے لانڈر ہو کے آتی ہے یہاں پر ان کے مختلف وجوہات کی بنا پر, اس کا بھی ذکر نہیں ہے. جو میں بنیاد بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ FATF is a political tool in the hands of powers. اچھا, اب یہ ہم نہیں نکلیں گے گرے سے, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, امریکہ کو آپ کی سخت ضرورت ہے افغانستان کے سلسلے میں. وہ اس کے پاس کیا کون سا چھانٹا ہے آپ کو بات منوانے کا. ایک تو IMF ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج یا کل آپ کو خبر مل جائے گی, IMF نے بے شمار پیسے آپ کو دے دیے, جبکہ اس سے پہلے وہ بہت نخرے کر رہے تھے. اس کے بعد یہ FATF میں آپ کو کہیں گے, میں آج نوٹ کر لیں جو میں بات کہنے والا ہوں, آپ کو کہیں گے آپ نے بہت اچھا کام کیا, بہت ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بس یہ تھوڑی سے 2-3 چیزیں اور رہ گئی ہیں, یہ بھی کر لیجیے تو ہم آپ کو نکال دیں گے. یعنی کہ آپ کو رکھیں گے جس کو کہتے ہیں ٹینٹر ہکس کے اوپر, یا
آپ کو کہیں گے آپ آ جائیے، وائٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں رہ گئی ہیں، تو وائٹ کے دروازے پہ آپ کو کھڑا کر دیں گے اور اندر نہیں آنے دیں گے. تو میری بہن، یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے، یہ ایک چھانٹا ہے بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہم سے کام کروانے کا، اور ہمیں کام کرنے کی عادت ہے، یا ہمیں ڈالروں کی خوشبو دکھا دی جائے یا ہمیں کسی اور طریقے سے ڈرا دیا جائے، تو وہ کیوں ہمیں اس سے لیکن نکلنے جنرل دیں صاحب گے. پاکستان سے جو ڈیمانڈ کی گئی وہ تو آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں، پھر جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ گرے لسٹ سے نکالا جائے گا پاکستان کو، تو یہ پھر دیکھیں خاصی جی، تشویشناک صورتحال نہیں ہوگی؟ کچھ ڈیمانڈ ایسی ہیں، ڈیمانڈ اچھی ہیں ساری، لیکن فار ایگزامپل ابھی سونے کی بات ہے، سونے کا کاروبار جتنا کھلے عام یو اے میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے، برما میں ہوتا ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ کھلا شاید کہیں نہ ہوتا ہو. چائنا میں. تو یہ تلوار ہمارے اوپر کیوں گری ہے؟ اس کے علاوہ یہ جو بیواؤں کے پیسے ہیں، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیونگ جو اسکیمیں ہیں ہماری، اس کے اندر بھی گھس گئے ہیں وہ. کہ آپ بتائیے کس نے کتنا پیسہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ارے بھائی، یہ ملکوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو اتنا اندر گھسنے کی اجازت دے دیں تو پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی صحیح، جانتا. ٹھیک ہے. احتشام صاحب، جس طرح سے ابھی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک وہ کام کر رہے ہیں جو ڈیمانڈ پاکستان سے کی جا رہی ہیں، تو پھر پاکستان کے اوپر ہی کیوں یہ تلوار لٹک رہی ہے؟ دیکھیں، پچھلے چند دنوں میں آپ نے کچھ اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے حوالے سے بھی رویے دیکھے تھے، اور پھر عمران خان صاحب کا بڑا مشہور انٹرویو بھی تھا. انہوں نے ان ساری باتوں کے جواب میں معینہ جواب دیا تھا کہ کاش ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کر لیں دیں. دیکھیں، فائنینشلی جو ورنیبلٹیز ہماری ہیں وہ اگر کم ہوتی ہیں، جس کو یوز کر کے ہمارے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں آئی ایم ایف کا میں دیکھتا ہوں دور واسطہ ہی نہیں ہے ایف اے ٹی ایف کے کسی معاملے سے، سیاسی معاملے سے، لیکن ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے وہ بھی ہمیں رگید رہے ہوتے ہیں. اور پھر ابھی صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ 3 سال کا جو $6 بلین کا پروگرام ہمیں دیکھا کہ اسٹال ہوا ہے، یہ دوبارہ ریزیوم ہوگا. ابھی دیکھیں جو میجر چیزیں کرنے والی تھی ساری دنیا مان رہی. ابھی دیکھیں یہ جس طریقے سے ٹائر فائنانسنگ کے حوالے سے مذہبی ہمارے جو مدارس ہیں ان کو کیسے سٹریم لائن کرنا ہے، وہ کتنے تھے جو اس طرح کے ان کو جن کی فنڈنگ ہوتی تھی جن کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ حکومت نے سٹریم لائن کیا. پھر آپ دیکھ لیں حافظ سعید ہوں، لکھوی صاحب ہوں، اس طرح کے اور لوگ ہیں بیہائنڈ دا بار کر دیے گئے. اس طرح سے جہاں جہاں حکومت کو لگا اور جو اعتراضات آئے بینکوں کے حوالے سے آئے کہ جی کس طرح آپریٹ کرتے ہیں بینک اور انڈیویجول اکاؤنٹ کیسے کھلتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ساری کی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ بڑے اوپن طریقے سے سامنے آئیں. ہندوستان میں ہم سے زیادہ گھنونا کام ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ چائنا میں تو کوئی لا ہی نہیں ہے، جس طرح چاہتے ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ون مین. دیکھیں نا، اب یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے چکر میں ایک جملہ مجھے بات یاد آ گئی ہندوستان کی پہلی، کہ جو بات کر رہے تھے جنرل صاحب نیوی ایکسرسائزز کی، کہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی تھی تو ہم نے اتنے لوگوں کو. ہندوستان چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدیل انہوں نے ایشین گیمز کروائے تھے، اتنے برے طریقے سے ناکام ہوئے تھے کہ ٹیمیں چھوڑ کے چلی گئیں، نہ باتھ روم، نہ ہوٹل، نہ کوئی سہولت. اس کے بعد ہندوستان کو جو پوری دنیا میں منہ اس کا دکھانا مشکل ہو گیا تھا. تو الحمدللہ ہم ان سے بہت حوالے سے بہتر ہیں. ابھی سوال ایف اے ٹی ایف کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ گرے لسٹ سے اب نکلنے کے چانسز اب بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس مزید کچھ ہوگا کہنے کے لیے، لیکن اس جنرل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ابھی وہ معاملہ حل طلب ہے. ہندوستان امریکہ کو وہاں سے نکلنا ہے، لیکن کہنے والے تو لوگ کہہ رہے ہیں نیٹو کے کمانڈر کا بیان آ گیا کہ ہم اتنی جلدی افغانستان سے نہیں جا رہے. اس کا مطلب ہے بالکل اب ڈائنامکس تبدیل ہوں گی، پتہ نہیں کب تک رہیں گی، نیور نو. اور اس دوران ہم سے کیا چاہیں گے. ٹھیک ہے عدیل، آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہ پاکستان کے جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں بہت سارے جو ممبرز ممالک ہیں سوائے بھارت کے، لیکن پھر بھی ابھی جس طرح سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چانسز بہت کم ہیں. اب کیا جواز باقی رہ جاتا ہے پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنا؟ دیکھیں 27 پوائنٹس دیے گئے تھے پاکستان کو جو ایکشن پلان کے تھے، اور اس کے لیے ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ اس کے اندر آپ نے یہ میٹ کرنا ہے. اس میں سے جو 21 ہیں، اکتوبر میں جو پلینری ہوئی تھی اس میں ان کو اس پلینری جو میٹنگ میں ہم نے جو 21 پوائنٹس کو لارجلی ایڈریس کر دیا تھا. اور جو فیٹف کا قانون ہے اس میں اگر ایک بھی پوائنٹ ایسا ہے جس کو آپ نے پارشلی ایڈریس کیا ہے تو فیٹف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نہیں نکلا جا سکتا. اس وقت 6 پوائنٹ جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو 21 پوائنٹس ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو جو ایکشن ہے ان سے ریلیٹڈ تھے، لیجسلیشنز بھی کرنی تھیں، وہ حکومت نے کر لیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. جو باقی 6 پوائنٹس ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو عدالتوں سے ریلیٹڈ ہیں، جو پروسیکیوشن سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس میں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو فیئر ٹرائل ہے، ڈیو پروسیس ہے، اس کو ہم
بائی پاس نہیں کر سکتے, اس پہ اپنا وقت لگے گا. اور یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اگر اس جو اجلاس ہے اس سیشن میں نہ بھی ہو سکا خدا نہ خواستہ, تو جو جون میں ہونے والا سیشن ہے اس میں تو انشاءاللہ پاکستان ہر صورت جو ہے وہ اس گرے لسٹ میں سے نکل جائے گا. لیکن جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت تو یہ چاہتا تھا, دشمن تو یہ چاہتا تھا کہ ہمیں بلیک لسٹ میں خدا نہ خواستہ دکھیلا جائے, اور اس نے بڑی کوشش کی, بڑی لابنگ کی, تو بلیک لسٹ جو ہے وہ ہم سے بہت دور ہو گئی, ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. گرے لسٹ جو ہے اس میں اب جو باقی 6 پوائنٹس رہ گئے ہیں ان میں سے بھی جو لاسٹ بریفنگ ہوئی ہے فورن آفس کی, اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی خاطر خواہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے, اور اس میں بہت پاکستان کو کامیابی ملی ہے. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک بھی پوائنٹ کو اگر پارشلی ایڈریس کیا ہے تو اس وقت تک گرے لسٹ سے نہیں نکل سکتا. صحیح, ٹھیک ہے جنرل صاحب. ابھی جس طرح سے عدیل بات کر رہے ہیں کہ 27 نکات تھے جن پر عمل کرنا تھا, 21 پر تو عمل ہو گیا ہے, لیکن 6 پر ظاہر عمل درآمد ابھی ہونا باقی ہے. اب 22 سے 24 فروری کو جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں, اس میں اگر گرے لسٹ سے نہیں نکلتے تو آگے ہونے والے اجلاس سے کوئی امید رکھی جائے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ دیکھیں جی, جیسے تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا اور میں نے رائے کا اظہار بھی کر دیا کہ اس کا تعلق آپ کے ان 6 پوائنٹ پورے کرنے سے نہیں ہے. وہ آپ کر بھی لیں گے تو کوئی وہ کہیں گے جی آدھا رہ گیا ہے, کیونکہ وہ تو انہوں نے ایویلویٹ کرنا ہے نا کہ آپ کا کون سا پوائنٹ پورا ہوا ہے کون سا نہیں. آپ تو اپنا جو بھی دیں گے, اس کا تعلق اور چیزوں سے ہے, اور ان چیزوں کا میں نے انڈیا دے دیا ہے. تو جب تک وہ چیزیں موجود ہیں آپ یا تو گرے لسٹ میں رہیں گے یا کنڈیشنل داخل ہوں گے وائٹ لسٹ میں, اور وہ کنڈیشنز پھر بار بار آپ کو یاد دلائی جائیں گی کہ آپ کو وائٹ لسٹ میں ہم نے ڈال تو دیا ہے لیکن آپ دوبارہ گرے لسٹ میں جا سکتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز پوری نہیں کی. تو اس کو وہ سمجھیں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چھانٹا ہے ان کے ہاتھ میں جس سے آپ کو وہ ہانکنا چاہتے ہیں. اب مرضی ہماری ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے سے بہیو کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. صحیح, ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ناظرین ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں, مزید ایشوز پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب کچھ بات کر لیتے ہیں سینٹ انتخابات کو لے کر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتخابات قریب آ رہے ہیں سیاسی ماحول میں مزید گرمی آتی جا رہی ہے. بہت سارے معاملات ہیں اب سینٹ الیکشن کو لے کر. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے, آج بھی اس پر سماعت ہوئی, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن احتشام صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹکٹوں کے تقسیم کے حوالے سے بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ فیصلہ ہو گیا ہے, فیصل وارڈا صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا, جس پر پہلے ہم نے دیکھا اعتراض بھی اٹھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ پر یہ تقسیم ہو رہی ہے ٹکٹوں کی؟ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جس طریقے سے ٹکٹ دیے ہیں نا لوگوں کو, وہ میرا خیال ہے اس پہ اب کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے واقعی جو نظریاتی سو کال جو بھی کہیں آپ انہیں, پرانے ورکر دیکھیں, پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیا, کسی ایسے آدمی کو ووٹ نہیں دیا. ہوم ورک ویسے نظر آ رہا ہے ان کا, ہوم ورک نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے تو بڑے چن کے دیے ہیں, اور کامنر عام ورکر لوگوں کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں. کسی حد تک پی ایم ایل این نے بھی ایسا ہی کیا ہے, کم از کم پارٹی کے پرانے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں, باہر سے کوئی بندہ ایسا نہیں آیا. اب حکومت کے لیے دیکھنا, حکومت میں بیٹھے ہوا ایک فیصلہ بھی اگر غلط کرتے ہیں نا تو وہ ریفلیکشن ہوتا ہے بہت سارے حوالوں سے آپ کے اوپر. ابھی فیصل وارڈا کا آپ کیس دیکھ لیں, بھئی سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جی نااہلی سر پہ تلوار لٹکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. ڈیول نیشنلٹی جس طریقے سے اپنے کاغذات پیش کیے تھے الیکشن کمیشن میں, اس وقت نہیں بتایا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, الیکشن لڑنے سے پہلے آپ دیکھیں 2018 کی بات ہے. اب ان کو نظر آ رہا ہے, اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا, پرائم منسٹر صاحب ان کو نوازنا بھی چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پارٹی کے بندے ہیں, لیکن یہ بظاہر لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. دوسرا پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھیں عبد القادر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا, باپ پارٹی کا آدمی تھا, اس کو وہیں سے ٹکٹ لینا چاہیے تھا, اس کو آپ نے ٹکٹ دیا, واپس لیا. پھر ایک اور صاحب جن کو ٹکٹ اب دیا گیا ہے, آغا صاحب کوئی ہیں, ان کے بارے میں بھی پارٹی کے لوگ اعتراضات اٹھائے پھر رہے ہیں سب طرف. اور پھر اصل بات یہ ہے سونیا کہ پارٹی کے اندر جو تحفظات لوگوں کے ہیں نا, ٹھیک ہے آپ چاہے جو مرضی کہیں, جو آج اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنی قد کات بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں. عامر لیاقت کا بیان چھپا ہوا ہے, میں کسی صورت میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا. اس طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جو ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی, الیکشن کمیشن کے لیے بھی, حکومت کے لیے, حکومت کو پولیٹیکلی ایک بڑا ایڈوانٹیج تو ملا تھا جب آپ یہ گئے کہ جی
کہ جو شو آف ہینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، کرپٹ پریکٹسز کو روکنا چاہیے. ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا ایک ویڈیو بھی آ گئی، اس سے بھی معاملہ بہت اب خراب ہو گیا. تو اب تو سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ بھی یہ منڈیاں لگنے والا کاروبار بند ہونا چاہیے. لیکن بظاہر سونیا ایک چیز دیکھیں نا، 172 ووٹ چاہیے آپ کو. اسلام آباد کے MNA جو ہے نا، اسلام آباد کے اس لیے جو ہم نے سینٹر بنانا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کا کالج جو ہے الیکٹرل کالج وہ نیشنل اسمبلی ہے. ابھی حکومت کے پاس 172 ممبر ہیں، 177 ٹوٹل ان کے پاس ہیں. 177 172 کی ضرورت ہے. 164 جو ہے نا وہ اپوزیشن کے پاس ہے. کسی طرح بھی نہیں لگتا کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن زرداری صاحب جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس میں آپ دیکھ لیں کہ انویلڈ ووٹ ہوں گے. جان بوجھ کے اگر فرض کریں کوئی پیسہ نہیں بھی لیتا، پیسہ لیا بھی ہے، تو وہ کہے گا کہ جی غلط مور لگا دی، 2 جگہوں پہ مور لگا دی، ووٹ آپ کا خراب ہو گیا. تو اب یہ بات تو لگ رہی ہے 3 بندے، 2 سابق جو وزیر اعظم نے جس طریقے سے نامینیٹ کیا اور سائن کیا ان کے پیپر یوسف زرا گیلانی کے، تو یہ معاملہ اتنا آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت بڑا گیم پلان ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں گیلانی صاحب کو منوانے میں تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، اور پھر جس کو کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس والی بات ہو جائے گی، وہ لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے عدیل، آپ کی طرف آؤں گی. آج ظاہر ہے جو سماعت ہوئی، جو عدالتی ریمارکس ہوئی، آپ کور بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سماعت جو ہوئی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ 3 مارچ سے پہلے کوئی فیصلہ آ جائے گا؟ جی بالکل، یہ اپنے کنکلوڈنگ سٹیج کی جانب بڑھ رہی ہے سماعت، اور کل الیکشن کمیشن کو دوبارہ طلب کیا ہے. اور یہ بھی عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں یا جو ارکان ہوتے ہیں، ان کو عدالت میں اس طرح سے نہیں بلایا جاتا. لیکن یہ معاملہ اتنا سینسٹائز ہو گیا ہے کہ عدالت نے آج جو کنسرن ظاہر کیا کہ آپ خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ سکتے، اب کچھ کرنا ہوگا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے ہوتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ اس میں ترمیم تو ہو نہیں رہی. اس میں جو سوال ہے حکومت کا کہ کیا ترمیم کیے بغیر ایکٹ کے ذریعے یہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کرائے جا سکتے ہیں، تو یقیناً یہ عدالت کے سامنے ایک مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے ہوتے ہوئے ایکٹ میں ترمیم کر کے کیسے یہ کروانے ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن کو آج بلایا. الیکشن کمیشن نے صاف انکار کر دیا کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں یا ترمیم کریں، کیونکہ عدالت کے سوال جو تھے، یہ تجاویز کہہ لیں، سوال کہہ لیں، کیونکہ عدالت بھی ظاہر اس میں خود کلیئرٹی لے رہی ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ٹریسیبل بنا دیا جائے، آئیڈینٹیفائیبل بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، جو پول ڈے ہے، جس دن ووٹ ڈلنا ہے، اس دن اس کو سیکرٹ رکھا جائے، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ پوری ہو جائے. بعد میں جب اس کے کو گڑبڑ کی نشاندہی ہو جائے، اس کے پیچھے جانا پڑے، تو اس کو آئیڈینٹیفائیبل بنا دیا جائے، اس پر کوئی سیریل نمبر کوئی لکھ دیا جائے. تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ جو آئین کے آرٹیکل 226 کے ہوتے ہوئے اس کو ٹریسیبل، آئیڈینٹیفائیبل نہیں بنایا جا سکتا، یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. عدیل ایک چیز بتائیں، یہ جو گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 226(6) کے تحت وہ کہتے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے بغیر 2/3 میجورٹی کے، تو یہ پاسبلٹی ہے ایسی کوئی، یا یہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے بال پھینکی ہے کہ آپ فیصلہ کریں؟ سر یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے آج اپنا تیسرا پلان پیش کیا ہے. یعنی گورنمنٹ خود کلیئر شاید نہیں تھی اس حوالے سے. تیسرا پلان کیا پہ سب سے پہلے کیا کہا کہ عدالت رہنمائی کرے کہ آئین میں ترمیم نہ کی جائے، قانون میں ترمیم کر کے کام چل جائے. یعنی گورنمنٹ کی خواہش تھی یہ. اس کے بعد پھر آئینی ترمیم پیش کر دی، آئینی ترمیم پیش کر دی. اس کے بعد پھر آرڈیننس جاری کر دیا، پھر اس آرڈیننس کو مشروط کر دیا. پھر اس کے بعد آج تیسرا پلان جو گورنمنٹ لے کے آئی ہے وہ یہ لے کر آئی ہے کہ الیکشن کے ڈے تک اس کو سیکرٹ رکھا جائے. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے پہ کچھ حد تک وہ بیک فٹ پہ آئی. ٹھیک ہے جی، اس کو سیکرٹ رکھا جائے، الیکشن کے بعد اس کو آئیڈینٹیفائیبل بنایا جا سکتا ہے. یعنی وہ جو کسٹوڈین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بیلٹس کا، اس کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالے. تو حکومت جو ہے اس کا یہ موقف کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس نے خود حکومت کی جو ٹیم ہے، حکومت کی لیگل ٹیم ہے، آج عدالت میں تیسرا پلان اس نے جو سبمٹ کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب انہیں بھی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طریقے سے عدیل بھی بات کر رہے تھے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اوپن بیلٹ نہیں ہوتا، جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ مشکل ہے، تو پھر یہ انتخابات ویسے ہی ہوں گے جو کہ اس سے پہلے ہوتے رہے؟ اسی طریقے سے منڈیاں لگیں گی، اسی طریقے سے خرید و فروخت ہوگی، یہ سلسلہ پھر ایسے ہی چلے گا؟ جی دیکھیں، جو اسپرٹ ہے اس کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کی، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکیں. اگر وہ کسی چیز سے متفق نہیں ہے اپنی پارٹی کے
تو اس کے باوجود وہ اپنا ووٹ دے. یہ تو اس کی اسپرٹ ہے. اور جو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس لیے اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے, اور جیسے دونوں بھائیوں نے کہا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ہسٹری یاد ہمیں ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ایسے کئی کام کیے نظریہ ضرورت کے تحت, جو کہ لگتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے, حالانکہ ان کا کام تو صرف کانسٹیٹیوشن کی ایکسپلینیشن ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کیا کرتی. میرا نہیں خیال کہ آج کی سپریم کورٹ ایسی طاقتور سپریم کورٹ ہے جیسے کہ پہلے تھی, کیونکہ یہ بہت انڈر فوکس ہے, پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, پولیٹیکل پارٹی کا پریشر ہے, تو یہ ہوگا نہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ منڈیاں ہی لگیں گی, اور منڈیاں یہ دیکھیں نا ہماری سیاست میں جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ پیسے کے زور پہ پاور میں آتے ہیں, پاور کے زور پہ اور پیسہ بناتے ہیں, بالکل, اور اس پیسے کو پھر بے دریغ استعمال کرتے ہیں پاور میں دوبارہ آنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے. بالکل. تو ہماری سیاست میں کبھی آپ نے یہ سنا کہ وہ لوگوں کی بات کر رہے ہو کہ ہم پینے کا پانی ایسے دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں تم کرپٹ ہو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی تم کرپٹ ہو, اور ہم کھڑے ہو کے سائیڈوں پہ سارے عوام دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کر لیں کہ کون کرپٹ ہے, ہم تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹ سے آتے ہیں تو پھر صورتحال جو کی تو رہے گی, جس طریقے سے ویڈیو منظر عام پر آئے, کس طریقے سے خرید و فروخت ہوتی رہی, ان میں بھی صورتحال یہی رہے گا. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اینالسٹ احتشام الحق صاحب, عدیل وڑائچ صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا میرا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.